माह शाबान का पहला जुमा आ गया। एक चम्मच चीनी पर सब लोग ये अमल जरूर कर लेना। जो काम आज तक पूरा नहीं हुआ वो आज पूरा होते देख लें। नहीं यकीन तो आज जरूर आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज माह शाबान का पहला जुमातुल मुबारक आ चुका है। दुआ है कि रब्बे काबा माह शाबान के पहले जुमातुल मुबारक की फजीलत और बरकत से हम सब की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस जुमे की बरकतों से तमाम बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को औलाद, और वो लोग जो सालों से गुर्बत तंगदस्ती में मुब्तला हैं, मौला करीम आज माह शाबान के पहले जुमे की बरकतों से हम सब की जायज हाजात को पूरा फरमा। वैसे तो जुमातुल मुबारक तमाम दिनों का सरदार दिन है, लेकिन जब माह शाबान का पहला जुमा हो तो इसकी खासियत पहले से कई ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालो, माह शाबान के पहले जुमा के दिन कबूलियत की घड़ियों में कर लीजिए। जब भी कोई खास वजीफा खास घड़ियों में किया जाता है तो आप रब्बे काबा से अपने हक में मनपसंद फैसले करवा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हक में फैसले हो जाएं, मनपसंद नौकरी मिल जाए, मनपसंद शादी हो जाए, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर जुमातुल मुबारक के दिन एक चम्मच चीनी पर यह खास वजीफा कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ माह शाबान के पहले जुमा के दिन का खास वजीफा है। जब आप रब्बे काबा से खास वजीफा करके अपने किसी खास मकसद के लिए मांगते हैं तो मुंह से निकलते ही रब्बे काबा की फौज फरिश्ते कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देते हैं। अल्लाह वालो, आज एक चम्मच चीनी पर जो बंदा ये खास वजीफा कर लेगा, इंशाअल्लाह अगर आप चाहते हैं कि नजर बद, हसद, जादू, जन्नात से हिफाजत रहे, कारोबारी मसाइल का खात्मा हो जाए, आपके घर में सुकून और बरकत आ जाए, आप रब्बे काबा की हिफाजत में चले जाएं, तो आज का ये वजीफा जिस तरीके से बताया जाए वैसे ही कीजिएगा। क्योंकि माह शाबान का महीना वो महीना है जिसमें तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, जिसमें आप रब्बे काबा को आसानी से राजी कर लेते हैं। घर बैठे जुमातुल मुबारक के दिन ये खास वजीफा करके रब्बे काबा से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लीजिए। इंशाअल्लाह रब्बे काबा घर बैठे भी आपसे राजी हो जाएंगे। क्योंकि रब की जात तो रहमान है, रहीम है, करीम है। वो जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये खास वजीफा कीजिए। मेरा बस चले मैं आपके बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठा कर कहूं कि लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है, गुर्बत तंगदस्ती का रोना रोने से बेहतर है, लोगों की ठोकरें खाने से बेहतर है कि माह शाबान के पहले जुमा का दिन ये खास वजीफा कर लीजिए। जो मांगोगे मिल जाएगा। अमल की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, शाबानुल मुअज्जम हिजरी साल का 8वां महीना है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब में हजरत अनस बिन मालिक के हवाले से ये बयान फरमाया है कि रोजेदार की नेकियों के सवाब में दरख्त की शाखों की तरह इजाफा होता है। क्योंकि शाबान के महीने में बहुत सी नेकियां तकसीम की जाती हैं, जैसे रमजान के महीने में गुनाह जला दिए जाते हैं। इस वजह से इसको शाबान कहते हैं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि 4 रातें ऐसी हैं कि इन 4 रातों में अल्लाह ताला सब लोगों पर नेकियों के दरवाजे खोल देता है। ईद उल फितर की रात, ईद उल अजहा की रात, 3 अरफा की रात, 4 शब बारात की रात, इनमें अल्लाह ताला लोगों की उम्रें, उनका रिज्क और उनके हज के बारे में एहकाम लिख देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के चांद का शुमार रखो रमजान के लिए, यानी जब माह शाबान की तारीख सही होगी तो रमजान में गलती नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का इतना ख्याल रखते थे कि किसी माह के चांद का इतना ख्याल ना फरमाते थे। इन रिवायतों से कौलन व फौलन इस माह के चांद का एहतमाम साबित है। हजरत आयशा सिद्दीका रिवायत करती हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो फिर नागहां वो बकी में पाए गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ख्याल किया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहहरात में से किसी के पास तशरीफ ले गए होंगे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहिए कि बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाते हैं और कबीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाते हैं। मौर्रिखीन ने लिखा है कि कबीला कल्ब के पास तकरीबन 20,000 बकरियां थी। हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन पूरे शाबान के रोजे रखते थे और फरमाते, नेक अमल इतना ही किया करो जितना तुम्हारी ताकत है, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से थकेगा नहीं, तुम ही थक जाओगे। माह रमजान के अलावा इस्लाम में माह शाबान के रोजों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शाबान का महीना इबादत
عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، دونوں عیدیں کی رات۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمان و دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھروں میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات کریں اور نوافل ادا کریں۔ میرے بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق، روحانیت، بندش، آلام و سحر، ترقی، روزگار، شادی و بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورۃ فاتحہ، سورۃ ملک، سورۃ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کرے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر بسجود ہو کر استغفر اللہ بکثرت پڑھے۔ دستے دعا اٹھا کر آنسوؤں سے تطہیر قلب کرے اور امید رکھے کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ مومن کا شعار صرف نماز ہونا ہی نہیں بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ خشوع نماز کا مغز ہے اور اس کے بغیر اقامت صلاۃ کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اور اگر نماز میں آداب کی رعایت اور لحاظ نہ ہو تو پھر مثال یوں ہوگی جیسے کسی کی آنکھیں تو ہوں لیکن بصارت نہ ہو، کان تو ہو مگر سماعت نہ ہو۔ لہذا نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے آخر تک خشوع کا غلبہ ہو اور حضور قلب قائم رہے، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و ہیبت کی کیفیات کو اپنے اوپر طاری رکھنا ہی نماز کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کی روح سے جو شخص پوری نماز میں یہ یاد الہی سے غافل رہا، وہ کیسے ذکر خداوندی کے لیے نماز کو قائم کرنے والا ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے اولاد کا حق اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی ابتدائی عمر میں عملی تربیت کا آغاز کرے، خود سچ بولیں اور انہیں سچ بولنے کی ترغیب دیں، خود نماز ادا کریں اور انہیں ہمراہ لے کر جائیں۔ معاشرہ انہیں ہر لمحہ برائی کا ماحول فراہم کر رہا ہے، آپ انہیں نیکی اور خیر کا ماحول بھی فراہم کریں۔ ہم ایک حافظ قرآن کی تلاوت سن کر جوش میں آتے ہیں اور اپنے بچے کو شعبہ حفظ میں داخل کر دیتے ہیں جو 1 ماہ میں واپس آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے اسے قرآن کی عظمت، حفاظ کا مقام اور حفظ کا مقصد کبھی سمجھایا نہیں ہوتا۔ ابتدائی عمر میں تربیت کی سب سے خوبصورت مثال خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ کوہ صفا پر چڑھ کر اعلانیہ دعوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ مخالفت ہوگی، کفار و مشرکین گالیاں دیں گے اور مخالفت و دشمنی کا ایک طوفان امڑ آئے گا، لیکن اس لمحے پہلی اعلانیہ دعوت کے وقت کوہ صفا پر کھڑے اپنے بائیں بازو پر ننھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اٹھا رکھا تھا۔ اتنی تکلیف اور پریشانی میں ننھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اس گود نے حسنین کریمین کی پرورش کرنی ہے۔ محترم ناظرین، انسان میں شر کی طاقتیں 2 ہیں، ایک انسانی نفس، یہ اندرونی، اور دوسرا شیطان، یہ بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سوائے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت معصوم ہوتی ہے۔ یہ معزز گھرانے کے افراد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا بطور خاص انتخاب فرماتا ہے۔ یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے۔ انبیاء کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شر کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبی طور پر ہر گناہ اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے اور خالص عبادت اور رضا اس نفس میں مجتمع ہوتی ہے، اور شیطان کے تسلط اور غلبے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہر قول اور فعل نفسانی خواہش اور شیطانی تسلط سے پاک ہوتا ہے، حتیٰ کہ حالت نوم میں بھی ان کا دل بیدار رہتا ہے، اور ان کا مزاح بھی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ حق کے دائرے سے
باہر نہیں ہو سکتا۔ توبہ و استغفار کی فضیلت جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ لوگ گناہ کے فوراً بعد توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جائے، کہ سچے دل سے پورا عزم کر لے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں بوجھا لائے، مثلا نماز، روزے کے ترک یا عصب، ناجائز قبضہ، سرقہ، چوری، رشوت، رہا سود سے توبہ کی، تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کو چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے جو نماز روزے ناگا کیے اس کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا چرایا، رشوت سود میں لیا، انہیں وہ ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدیق یعنی صدقہ کر دے، اور دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدیق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ جب بندہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں تو امید ہے کہ اسے بھی توبہ کی توفیق اور اس پر بھی استقامت نصیب ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی وقتاً و فوقتاً توبہ کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، بلکہ توبہ کرائی جاتی ہے اور توبہ پر استقامت کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، رحمت الہی سے توبہ پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ انسان کی خصلت ہے کہ وہ نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے تحت وہ دانستہ یا نادانستہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی ان کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے کہ اے مالک الملک اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا کبھی نہ کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پیشمانی و ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہ کار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہے کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے، اے دنیا والو، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، کوئی توبہ کرنے والا میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک آتے ہی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کی خواہش ہے، کسی کو قرض سے نجات چاہیے، کسی بیٹی کو من پسند شادی چاہیے، کسی کو کاروباری مسائل کا حل چاہیے۔ آپ اپنے لاکھوں مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر لیجئے کہ مولا کریم تیری رضا سے میں اپنے ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، آج ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت سے میری جھولی کو مالا مال فرما۔ نیت کر لیجئے، اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آپ نے 1 چمچ چینی لے لینی ہے۔ 1 چمچ چینی آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔
دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے رب کعبہ کا وہ نام جس سے عرش الہی ہل جاتا ہے، وہ اسم اعظم جو تمام کے تمام ناموں سے طاقتور ہے، وہ اسم اعظم جو منہ سے نکلی ہر بات پوری کروا دیتا ہے، یا حی یا قیوم ہے، وہ اسم اعظم آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے 41 بار آپ نے پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے، لیکن جب جب آپ کی زبان سے یا حی یا قیوم کا ذکر جاری ہو، آپ نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے رب کعبہ سے تڑپ کر مانگتے رہیں۔ 41 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی چینی پر پھونک مار دیجئے۔ اب آپ نے عرش الہی سے فیصلے کروا لیے، رب کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ اب یا حی یا قیوم کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ یا حی یا قیوم کو 41 بار پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ لیکن سورۃ کوثر کا مقصد کیا ہے؟ یا حی یا قیوم سے تو آپ نے رب کعبہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا کہ رب کعبہ کی نظر رحمت آپ پر ہے، اور اب سورۃ کوثر پڑھ کر رب کعبہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانا ہے، رب کعبہ سے رزق دولت شہرت کی بندشیں ختم کروانی ہے، رب کعبہ سے من پسند شادی، میاں بیوی میں محبت، گھر گاڑی دولت شہرت فوری طور پر پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جیسے ہی آپ سورۃ کوثر پڑھ رہے ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے، جب جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر کا ذکر جاری ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے تمام مقاصد کے لیے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ سورۃ کوثر پڑھنے کی دیر ہوگی آپ پر رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں بارشیں کی طرح برستی رہیں گی۔ سورۃ کوثر پڑھتے ہی آپ نے جو چینی اپنی مٹھی پر اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اس کو پھونک مار دینی ہے، اور اس چینی کو کسی صاف برتن میں ڈال لینا ہے، اور چینی کو صاف برتن میں ڈالنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے تو اس جمعہ کے دن جس بندے نے 1 چمچ چینی پر سورۃ کوثر یا حی یا قیوم کا بتایا گیا عمل ترتیب کے مطابق کر لیا، انشاءاللہ اگلا شعبان دیکھنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس دنیا جہان کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ آپ رب کعبہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ وہ یہ خاص عمل جب خاص گھڑیوں میں جمعۃ المبارک کے دن کر لیا جاتا ہے رب کعبہ کی پھر جھولیاں بھرتے دیر نہیں لگتی۔ جس بندے پر نظر رحمت ہو جاتی ہے اس کی جھولی رحمتوں برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ 1 چمچ چینی پر یہ خاص عمل کر لیں فوری طور پر آپ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کعبہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ماہ شعبان کا پہلا جمعہ جو سال میں ایک بار آتا ہے اس جمعہ کے دن 1 چمچ چینی پر اتنا خاص وظیفہ کرنے کے بعد کسی گناہ یا کسی بھی غلطی کی وجہ سے رب کعبہ کی پکڑ میں آ گئے تو سارے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کعبہ سے سچی توبہ کرتے ہیں جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، رب کعبہ سے بار بار سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے رب کعبہ نے سچی توبہ قبول فرما لی تو فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کر لیں کہ مولا کریم آج ماہ شعبان کے پہلے جمعے کا دن 1 چمچ چینی پر جو خاص عمل کیا اس کی برکتوں سے میرے رزق میں دولت اور شہرت میں اضافہ فرما، نظر بد حسد جادو جنات سے حفاظت فرما، اور شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں سے ہم سب کی جھولیوں کو مالا مال فرما۔ آپ نے اس چمچ چینی کا کیا کرنا ہے؟ اس چمچ چینی کو آدھی چینی آپ نے کسی محفوظ جگہ پر رکھ لینی ہے، اپنے گھر کے کسی بھی جگہ پر رکھ لیجئے جہاں سے یہ ضائع نہ ہو، اور آدھی چینی آپ نے گھر کے راشن میں موجود چینی سے ملا دینی ہے، یعنی جس سے پکنے والا کھانا گھر کے تمام افراد کھا لیں، اور جو بندہ اس کھانے کو کھا لے گا نظر بد حسد جادو جنات سے حفاظت میں رہے گا، باقی کسی کو سنبھال کر رکھ لیجئے۔ اور یہ چینی جب تک آپ کی حفاظت میں رہے گی دنیا جہان کی کوئی طاقت آپ کے گھر کو کسی قسم کی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ والوں کامیابی کے راز ہیں یہ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں کیے جانے والے وظائف ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن خاص گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ نہ کر سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ایسی بہت سی ویڈیو آتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔